अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 16 अप्रैल बरोज जुमेरात अडियाला जेल से जुड़ी हुई खान की अहलिया से जुड़ी हुई कुछ बड़ी और तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल अब यही उठ रहा है कि क्या खान जेल में ही रहेंगे या उनकी रिहाई के हवाले से कोई हिकमत अमली बनेगी, या पीटीआई मुजामत करेगी या कोई डील करेगी। दोनों में से क्या होने जा रहा है, पीटीआई के अंदर चल क्या रहा है, एक तो इस सवाल से हमने इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। दूसरे नंबर पे जो खित्ते के अंदर चल रहा है, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, फील्ड मार्शल ईरान पहुंचे थे, सऊदी अरब से आज क्या सरप्राइज मिला है, इस सवाल से भी जरा मुख्तसर बात कर लेंगे। सबसे पहले खान से जुड़ी हुई चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 80% लोगों ने खान को वोट दिया और ये पाकिस्तान में पहली बार किसी भी सियासतदान को सबसे ज्यादा मिलने वाले वोट थे। और वोट भी कैसे, बगैर किसी जलसे के, बगैर किसी तकरीर के, बगैर किसी लीडर की अपीयरेंस के, बगैर किसी इंतखाबी निशान के और तमाम तर रुकावटों के। ये एक पाकिस्तान के अंदर इनकलाब था। अब जिन लोगों ने वोट दिया था वो लोग शायद इसलिए नहीं वोट दे रहे थे कि पीटीआई इसके बाद हुकूमत में आ जाएगी और मुल्क के अंदर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमने अपना फैसला सुना दिया है, अब पीटीआई की लीडरशिप इमरान खान को जेल से बाहर निकलवाएगी और उनको ये हमारी तरफ से ग्रीन सिग्नल है कि कौम उनके साथ खड़ी हुई है। कौम खड़ी हुई थी, लेकिन लीडरशिप ने एक एक करके ऐसे ऐसे ड्रामे किए, ऐसे ऐसे तरीकों से लोगों को मायूस किया। ये और बात है, अदालतें, पूरा सिस्टम मुकम्मल तौर पे ताकतवर था, मफलूज था, लेकिन पीटीआई की लीडरशिप शायद इतने जोगी नहीं थी। और जो लीडरशिप जाहिर है जो आई थी, नई लीडरशिप, क्योंकि पहले वाले लोग तो सारे जो है वो जिस तरह से आए थे उस तरह चले गए थे। जिस तरह से वो टिकटें लेके, जिस तरीके से वो आए थे उसी तरीके से चले गए। ना उनका कोई नजरिया था, ना कुछ। लेकिन जो बचे हुए थे वो भी या तो डर गए या किसी मसलियत का शिकार हो गए। लोगों ने कभी सुहेल अफरीदी से उम्मीदें लगाई, कभी लोगों ने अली अमीन गंडापुर से उम्मीदें लगाई, कभी अलीमा खानम से उम्मीद लगाई कि खान की बहन है, कभी सलमान अकरम राजा से, तो कभी किसी से, कभी वुकला से। और जाहिर है पार्टी के अंदर जो ज्यादा होल्ड पैदा हो गया था 9 मई के बाद, वो वुकला का था। और खान ने अब यह भी कह दिया कि वुकला से मैं नाराज हूं, यानी वुकला भी डिलीवर नहीं कर सके। तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हर शख्स जो पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट रखता है, वो हमें भी जब मिलता है या खुद भी सोशल मीडिया पे बोलता है, सवाल उसका यही होता है, खान कैसे जेल से बाहर आएगा? क्या हमें मुजामत करनी पड़ेगी? क्या मुल्क के अंदर इनकलाब लाना पड़ेगा? या खान को कोई एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करना पड़ेगी? जहां तक बातचीत की बात है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो एस्टैब्लिशमेंट की शराइत मानकर एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से बाहर आने वाला खान के पास ऑप्शन आज भी मौजूद है, या एस्टैब्लिशमेंट की के साथ डील करके मुल्क से बाहर जाने वाला ऑप्शन भी मौजूद है। लेकिन खान जाहिर है इस तरह की किसी डील को मानने के लिए इनकार कर रहा है। अब फिर दो ही ऑप्शन बच जाते हैं ना, एक तो को बातचीत, जो बातचीत, दूसरा बच जाता है कि पाकिस्तान के लोग सड़कों पर आए, जो कि नहीं आ रहे, और वो मुजाहमत करें। और अगर वो वोट दे सकते हैं, 80% लोग करोड़ों में वोट दे सकते हैं, तो फिर वो मुजाहमत भी कर सकते हैं। इस वक्त प्रैक्टिकल हकीकत क्या है? कल की सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू और उसके बाद जो सोशल मीडिया पे हुआ, जो उन्होंने कहा मैं लानत भेजता हूं हर एक ओहदे पर, ये ओहदा मुझ पे थोपा गया है और मेरे बारे में इस तरह की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए थी। और अलीमा खान को मैंने पैगाम भी भिजवा दिया है। और ये भी मैं कहता हूं कि अलीमा खान से प्यार करती हैं और बहन है, उनका कंसर्न जायज है, लेकिन उनको पॉलिटिक्स नहीं आती। अब सलमान राजा ने कहा कि देखिए, हमने लोगों के बच्चे नहीं मरवाने, इस तरह इनकलाब नहीं आ जाता। ना उन्होंने कहा ईरान के अंदर इस तरह इनकलाब आया था, ना फ्रांस के अंदर आया था कि आप 20,000 25,000 लोग बसों के अंदर भर के ले आए और आप कहें कि इनकलाब आ गया है। और उन्होंने कहा अगर मेरी वजह से इनकलाब आना हो और कोई बटन दबा के इनकलाब आता हो, तो फिर मैं बटन दबा देता हूं। अगर अचानक से कोई बटन दबाना है, बटन दबाने से इनकलाब आता है, तो हम बटन दबाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरह इनकलाब आते नहीं। ये बात उनकी ठीक है, लेकिन जाहिर है कोई एफर्ट भी तो नजर आनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये जो हर हफ्ते, यानी उनका इशारा अडियाला जेल की तरफ था, जो अलीमा खान धरना देती है मंगल के दिन, हर हफ्ते हम 40-50 वर्कर गिरफ्तार करवा देते हैं, जेलों में भेज देते हैं, तो इससे भी पार्टी के अंदर मायूसी होती है, पार्टी कमजोर होती जा रही है।
یہ بھی ان کی بات ٹھیک ہے کہ ہر ہفتے لوگ جو ہے وہ نہیں نکلتے، اگر نکلتے ہیں تو پھر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب دو چیزیں پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں سر محمود خان اچکزئی کو راضی کرنا ہے، ہم نے بات چیت کرنی ہے اور ہم نے وہ جو ہے حل نکالنا ہے، خان کو رہا کروانا ہے کسی طریقے سے بھی۔ انقلاب یعنی ان کے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے لوگ نہیں نکلیں گے اور اس ملک کے اندر انقلاب نہیں آئے گا اور ہمیں کوئی منت ترلا کر کے بات چیت کر کے ہی راستہ نکالنا پڑے گا۔ تو لہٰذا جو دونوں آپشن تھے، پہلا آپشن تو انہوں نے مائنس کر دیا نا کہ بات چیت کرنی پڑے گی، انقلاب اس ملک کے اندر نہیں آئے گا، لوگ سڑکوں پر میسو لیول پہ نہیں آئیں گے، اگر 50-60 ہزار لوگوں کو لے آتے ہیں، بلا بھی لیتے ہیں تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہونا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ مجھے یاسمین راشد نے یہ 24 نومبر 2024 یہ جو گولیاں ماری گئی تھی اس وقت جو واقعہ ہوا تھا، اس سے پہلے بھی انہوں نے مجھے بلا کے بار بار کہا تھا سلمان ڈی چوک کی طرف مت جانا، وہ آپ کو گھیر لیں گے اور چند ہزار لوگوں کی وجہ سے کچھ نہیں ہونا، الٹا لوگوں کا نقصان ہوگا۔ بار بار مجھے ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا تھا اور پھر ویسا ہی ہوا۔ ایون بروٹیلٹی، اتنی بروٹیلٹی ہوئی کہ گولیاں تک چلا دی گئی۔ اب اتنی 6 منٹ تک اس موضوع پر بار بار لفظوں کو دہرانے کے بعد میرا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ چلے ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ پی ٹی آئی کی جو کور لیڈرشپ ہے یا تحریک تحفظ یعنی پاکستان والے ہیں، وہ کوئی اگریسو موومنٹ سڑکوں پر آنے والی نہیں چلانے جا رہے۔ اب دوسرا آپشن بچتا ہے بات چیت۔ تو کیا ان کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے یا ان کو کوئی بات چیت ہوتی بھی نظر آ رہی ہے؟ ایون 2 دن پہلے کی سٹیٹمنٹ ہے بیرسٹر گوہر صاحب کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1.5-2 مہینے تک کوئی بات چیت کا امکان بن سکتا ہے، یعنی ابھی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے یا کوئی ہو نہیں رہی، کوئی امید نہیں ہے، ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے، نہ کوئی بات چیت اس طرح سے کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہارے ہوئے لوگوں کے ساتھ کون بات چیت کرتا ہے؟ جو پہلے سے ہار کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کون کہے گا کہ آؤ یار تمہارے ساتھ بات کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ پھر مزاحمت، وہ بھی ظاہر ہے وہ مینٹلی وہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے، پہلے بھی ہم نے لانگ مارچ کی ہیں، ناکام ہوئے، اب کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد ہے کہ خان جیل میں ہی رہیں گے، پی ٹی آئی سے لے کر کسی کے پاس بھی کوئی باقاعدہ حکمت عملی نہیں نظر آ رہی اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ چپ کر کے بیٹھ جائیں، اچھے بچے بن جائیں اور شاید اسٹیبلشمنٹ کو خود ہی ترس آ جائے اور وہ ہمارے ساتھ بات چیت کر لے اور خان کی کوئی رہائی ہو جائے۔ لیکن جیل کے اندر خان کی کیا صورتحال ہے وہ تو آپ کو اچھے سے پتہ ہے۔ سلمان صفدر صاحب کا پیغام آ گیا تھا اور سلمان صفدر صاحب بھی ظاہر ہے وہ کوئی 30 سے 32 کروڑ غالباً کوئی اطلاعات ہے پی ٹی آئی سے لے چکے ہیں۔ آپ بتا دیں، وہ تو وکیل ہیں، پروفیشنل وکیل ہیں، وہ تو اپنا کام کریں گے اور جائز مناسب بات ہی وہ بتائیں گے، وہ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض نہیں کریں گے، عدلیہ کو بھی ناراض نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے وکیل ہیں، انہوں نے اپنا کام کرنا ہے، انہوں نے کسی کو ناراض نہیں کرنا۔ تو بہرحال خان کو تو چھوڑ دیں نا کہ خان کی حالت کیا ہے، آنکھ کتنی خراب ہے، کتنی درست ہے۔ ایون خان کی اہلیہ بشرا بی بی، ان کے معائنے کے لیے اڈیالہ جیل رات کو ڈاکٹر پہنچے ہیں اور خبر ہے سرکاری اور نجی ہسپتالوں کے ماہر ڈاکٹروں پر مشتمل 4 رکنی میڈیکل ٹیم جیل میں گئی اور پھر رات کو روانہ ہوئی۔ ٹیم میں الشفا آئی ٹرسٹ ہسپتال کے ڈاکٹر ندیم قریشی، پیمز کے ڈاکٹر محمد عارف، ہولی فیملی کی ہسپتال کے ڈاکٹر آفاق، پیمز کے ڈاکٹر عمر اشفاق شامل تھے۔ طبی معائنہ 2 گھنٹے تک جاری رہا۔ بشرا بی بی نے آنکھوں کے مسائل کے حوالے سے شکایت کی تھی۔ میڈیکل ٹیم نظر اور آنکھوں کی چیکنگ کے لیے جدید آلات ساتھ لائی تھی۔ میڈیکل ٹیم کو اڈیالہ جیل ہسپتال کے طبی عملہ کی بھی معاونت حاصل تھی۔ میڈیکل ٹیم نے آنکھوں کے قطرے تجویز کیے ہیں، جدید مشینری لے کے گئے تھے، چیک اپ کیا، یعنی خان کی آنکھ اپنی جگہ پہ، بشرا بی بی کی بھی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے پاس چاہے وہ سہیل افریدی ہوں، چاہے وہ راجہ صاحب ہوں، چاہے کوئی اور ہو، کوئی حکمت عملی نہیں ہے اور خان اپنی ٹیم سے، چاہے وہ افریدی صاحب ہوں چاہے وکلا ہوں، شدید ناراض ہیں کہ یہ تو بالکل نکھٹو واقعہ ہوئے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز میں آپ بتا دوں، دوسرا بھی نیریٹو خان کیا سوچ رہا ہے، یہ سوچ رہے ہیں کہ نہ تحریک سے کوئی فائدہ ہے، بات چیت سے فائدہ ہے اور بات چیت کا کوئی پتہ نہیں کب ہوگی۔ خان کا جو پیغام آیا ہے، علیمہ خان کا کل کا جو ٹویٹ تھا، اس میں انہوں نے بتایا، خان نے کہا میں آزادی یا موت، یا تو مر جاؤں گا، غلامی قبول نہیں کروں گا، اور میں کسی طرح سے کوئی ڈیل یا میں سرنڈر نہیں کروں گا، میں شکست تسلیم نہیں کروں گا، میں گھٹنے نہیں ٹیکوں گا۔ تو خان جیل میں بیٹھ کہہ رہا ہے کہ میں سرنڈر نہیں کروں گا اور باہر پوری قیادت سرنڈر کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ بہرحال اب بھی لوگ لمبا اور میں نے اور بھی چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ سعودی عرب پہنچے تھے شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب تہران پہنچے ہوئے تھے، ان کی بڑی ویڈیو آئی کل ویلو کے اندر آپ کے سامنے رکھی بھی
کہ وردی کے اندر باقاعدہ گئے، محسن نقوی ان کے ساتھ تھے. اس کے بعد ایک ان کی اور تصویر آئی اور اس کے اندر وہ عباس عراقچی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور فیلڈ مارشل نے یونیفارم نہیں پہنا ہوا. یعنی جب وہ وہاں پہ گئے تو یونیفارم میں گئے، لیکن جب وہاں پہ وہ سفارتی ملاقاتیں کر رہے تھے تو پھر انہوں نے سویلین ڈریس پہنا ہوا تھا، پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آل ان آل کرتا دھرتا، چاہے فوجی معاملات ہوں، چاہے سویلین معاملات ہوں، چاہے ڈپلومیٹک معاملات ہوں، وہ فیلڈ مارشل دیکھ رہے ہیں. یعنی سب کچھ حکومت مکمل طور پہ irrelevant ہے، چاہے وہ اسحاق ڈار ہوں، چاہے شہباز شریف ہوں، وردی کے اندر بیٹھنا ہو، وردی کے بغیر بیٹھنا ہو، وہ فیلڈ مارشل ہی سارا کام کر رہے ہیں. جیسے ایرانی جب پاکستان آئے تھے تو انہوں نے یونیفارم میں استقبال کیا تھا، پھر وہ گئے تو یونیفارم کے بغیر استقبال کیا. امریکی آئے تو پینٹ کوٹ کے اندر استقبال کیا. تو مکمل آل ان آل جو ہیں وہ فیلڈ مارشل ہیں، اور امریکیوں کو بھی پتہ ہے. ٹرمپ نے بھی یہی کہا کہ فیلڈ مارشل ہمارے ساتھ بڑا تعاون کر رہے ہیں. اور سعودی عرب نے جناب $2 ارب، $3 ارب کا وعدہ تھا، $2 ارب پاکستان کو موصول ہو گئے ہیں. بھیک مل گئی ہے، خیرات مل گئی ہے. اور ظاہر ہے اسی طرح پھر ریزرو چلتے ہیں ہمارے جیسے ملکوں کے. چائنا دے دیتا ہے، UAE کبھی دے دیتا ہے، کبھی واپس مانگ لیتا ہے، قطر والے دے دیتے ہیں. تو بہرحال سعودی عرب نے پیسے دے کر یہاں پاکستان کی حکومت پر جو ہے وہ احسان کیا ہے. وہی یہ عرب امارات کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے کہ انہوں نے پاکستان سے پیسے واپس مانگے، لے لیے، اور سعودی عرب نے پاکستان کو پیسے دے دیے. ایک لے رہا ہے اور ایک دے رہا ہے. تو ظاہر ہے یہ ایک بڑی پالیسی شفٹ ہے کہ UAE سعودی عرب کی طرف جا رہا ہے، انڈیا کی طرف کھل کر، اور سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے. آج جمعرات کا دن لبنان اور اسرائیل کے درمیان ڈائریکٹ ٹاکس ہو سکتی ہیں اور معاملات پھر جنگ بندی کی طرف اور سیز فائر کی طرف جا سکتے ہیں. اور اس وقت پنجاب کے مختلف اضلاع سے پنجاب پولیس کی بھاری نفری کو اسلام آباد طلب کیا جا رہا ہے، اور کسی وقت بھی اسلام آباد میں پاسبلٹی ہے امریکی پہنچ سکتے ہیں، اعلان ہو سکتا ہے، پھر ایرانین بھی پہنچ سکتے ہیں. اور دوسرا جو مرحلہ ہے اسلام آباد ٹاکس کا وہ شروع ہو سکتا ہے. اسلام آباد میں سیکیورٹی جو ہے وہ تعینات ہونا شروع ہو گئی ہے اور معاملات اب آگے جو ہے وہ بڑھائے جا رہے ہیں. اور امریکی حکام نے بھی رات کو اڈیالہ جیل کا دورہ کیا تھا، اور ڈیل کی صورت میں یہ بھی خبریں ہیں کہ اگر کوئی ڈیل ہو رہی ہوتی ہے نا، مذاکرات اور جو ہے ایران اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹ آف ہرموز کو لے کر، یورینیم کو لے کر، باقی معاملات کو لے کر، جیسے ابھی BBC کی آج کی خبر تھی کہ وہ $50 سے $60 ارب ایران کے فریز ہیں، اور ایران کا اس جنگ پر جو خرچہ آ گیا یا جو نقصان ہو گیا وہ تقریباً 250 ارب سے بھی زیادہ ہے. تو وہ بھی واپس ملنے کے امکانات ہیں. تو اگر کوئی بڑا بریک تھرو ہوتا ہے تو پھر خبر یہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی پاکستان آ سکتے ہیں. بہرحال اگلے ویلاگ میں تفصیل سے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.